अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। इमरान खान साहब पिछले 2 साल से नाहक जेल में कैद हैं। उनकी मुलाकातों पर अक्सर पाबंदियां लगा दी जाती हैं। उनका नाम टेलीविज़न पर लेने पर पाबंदी है। बहैसियत पाकिस्तानी मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूं कि उनका हर पैगाम पाकिस्तान के बच्चे बच्चे तक पहुंचाऊं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। इस वक्त इमरान खान साहब का जेल से एक बहुत ही अहम पैगाम बाहर आया है। मैं चाहता हूं कि मैं ये पैगाम आपको पढ़कर सुनाऊं। इस पैगाम में इमरान खान साहब ने क्या क्या बातें की हैं, किस तनाजुर में की हैं, क्या नए फ़ैसले हुए हैं, इसके ऊपर अपना तज्ज़िया आपके सामने रखूं। तहरीक इंसाफ के अंदर बड़े पैमाने पे तब्दीलियां हो रही हैं क़यादत में, लीडरशिप के ऊपर। इमरान खान साहब किस पे एतबार कर रहे हैं और कौन इमरान खान साहब के एतबार को ठेस पहुंचा रहा है या फिर धोखा कर रहा है इमरान खान साहब की जो ये नज़रियाती जद्दोजहद है इसके साथ। इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। शहबाज शरीफ को उन्होंने लेला तक कह दिया, इस्टेब्लिशमेंट की रस्सी से लटका हुआ अर्दली, उसके ऊपर भी बात करेंगे। इमरान खान साहब इस वक्त अटैकिंग पोजीशन पर क्यों हैं, वो इतना खुलकर एग्रेसिवली क्यों अटैक कर रहे हैं जंगल के बादशाह के ऊपर, और आने वाले दिनों में उन्होंने एहतजाज के लिए किन लोगों को अपने साथ शामिल होने का कहा है। इस्टेब्लिशमेंट का अगला वार क्या हो सकता है, क्या मामलात मज़ीद ख़तरनाक होंगे या फिर इस्टेब्लिशमेंट पीछे हटती हुई नज़र आती है। इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं। खान साहब का पैगाम मैं आपको पहले पढ़ के सुनाता हूँ और इस बीच में जहाँ मुझे लगेगा कि इसका सियाक व सबाक आपको बताना चाहिए वो भी मैं आपके साथ शामिल करूँगा। खान साहब कहते हैं, पाकिस्तानी अवाम ने समड़ियाल इंतखाबात में एक मरतबा फिर साबित किया कि जुल्म के ज़रिए इनका नज़रिया तब्दील नहीं किया जा सकता। अवाम का फ़ैसला वही है जो 8 फरवरी को उन्होंने सुनाया था। इस इलेक्शन में बेशर्मी से धांधली करके अवामी मैंडेट को पैरों तले रौंदा गया। पाकिस्तानियों, मैंने आपको उसी दिन ये वीलॉग करके बताया था कि जिस वक्त ये फुटेजेस और ये तमाम हक़ाइक़ इमरान खान साहब के सामने जेल में जाएंगे तो यकीन जानिए ये इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हार नहीं है, हर लिहाज से फ़तह है। एक सीट से कोई फ़र्क नहीं पड़ना था पंजाब असम्बली के अंदर, लेकिन जो मनाजिर पाकिस्तानियों ने देखे हैं वो मुझे हैरान कर देने वाले थे कि ये जंग जीत ली, फील्ड मार्शलियाँ ले ली, ये सब कुछ कर लिया, बैनर पूरे पाकिस्तान की दीवारों पर चिपका दिए। उसके बाद भी हैरान हो गए पाकिस्तानी कि जनाब मकबूलियत का ये आलम है इमरान खान साहब का कि ना सिर्फ अवाम वोट देती है बल्कि सड़कों पे खड़े होकर आधी रात तक अपने वोट का हक छीन के लेना भी जानती है। तो बड़े खूबसूरत मनाजर थे वो। खान साहब तक वो गए, उसके ऊपर खान साहब ने बात की। 8 फरवरी के इंतखाबात की चोरी में काजी फायज़ ईसा, सिकंदर सुल्तान राजा और जंगल का बादशाह पूरी तरह शामिल थे। जंगल का बादशाह वो किन्हें कहते हैं वो आपको पता है। उन्होंने इस वक्त तक इंतखाबात मुलतवी करवाए जब तक तहरीक इंसाफ को अपनी दानस में क्रश नहीं किया गया, लेकिन 8 फरवरी को अवाम खामोश इनकलाब ले आए। मैं हमेशा इसके ऊपर बात करते हुए आपको यही कहता हूँ कि किस तरह तहरीक इंसाफ को क्रश करने के लिए क्या क्या जतन किए गए। झूठे 9 मई, दीवारें जलाकर, गेटों पे हमले करवा के 16,000 बंदे उठा लेना, प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाई गई, गोलियां तक इमरान खान पे चलाई गई, और फिर 8 फरवरी की रात को अवाम ने रात में सूरज दिखा दिया इस्टेब्लिशमेंट को कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा टर्न आउट हुआ और इमरान खान को इतनी बड़ी तादाद में वोट पड़े। मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी सियासी जमात वो बन गई। इसके ऊपर खान साहब लिखते हैं, 8 फरवरी एक बहुत बड़ा इंकलाब था। जिन्होंने 8 फरवरी को 2 तिहाई मैंडेट चुरा लिया वो हमें ज़िमनी इंतखाबात में कैसे जीतने देते, क्योंकि इनको यही डर है कि मैं जेल से बाहर ना आ जाऊं। लेकिन हकीकत तो यही है कि नून लीग और पीपल पार्टी की हैसियत अब सियासी लाशों से बढ़कर कुछ भी नहीं। इनको अपने असल ठिकाने लंदन वापस चला जाना चाहिए। ये दो जमातें तो अब नहीं हैं, छोटे छोटे धड़े हैं जो या इनके ख़ानदान के चंद एक वोट और चंद एक मफाद परस्त पाकिस्तान के अंदर इनके साथ हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। खान साहब आगे कहते हैं, तहरीक इंसाफ को क्रश करना लंदन प्लान का हिस्सा था जो नवाज शरीफ ने जंगल के बादशाह काजी फायज़ ईसा और सिकंदर सुल्तान राजा के साथ मिलकर बनाया। लंदन प्लान के तहत ही 9 मई भी करवाया गया जिसका मकसद तहरीक इंसाफ को तोड़ना और ख़त्म करना था। इसलिए जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी वो आज़ाद हैं, जबकि नज़रिए पर खड़े रहने वाले आज भी कैद हैं। याद रहे 9 मई के हमलों में जिन लोगों को वीडियो कैमरों के ज़रिए देखा जा रहा था कि वहाँ पर कोर कमांडर के घर के सामने वो मौजूद थे, उन तमाम लोगों में से पकड़े सिर्फ वो गए हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ा। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तहरीक इंसाफ को छोड़ा, इमरान खान से लातलगी का इज़हार किया, वो बाहर हैं, उनको कोई सज़ा नहीं हुई। जिन्होंने इमरान खान को नहीं छोड़ा उनको 10-10 साल की, 8-8 साल की, 2-2 साल की कैदें सुनाई गई। इसकी एक एग्जाम्पल बड़ी सोशल मीडिया पर है कि अंदलीब अब्बास जो थी वो गाड़ी की छत पर
کھڑی تھیں سر نکال کے گاڑی میں سے، جو سن روف ہوتا ہے اس میں سے، جبکہ خدیجہ شاہ جو تھیں وہ گاڑی کی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھیں، وہ اندر نہیں تھیں، کور کمانڈر نہیں تھیں، بس وہ سڑک کے اوپر موجود تھیں۔ خدیجہ شاہ کو قید سنائی گئی، وہ جیل کاٹ کر کے آئیں، جبکہ اندلیل عباس کو ایک دن بھی حوالات نہیں جانا پڑا یا عدالت نہیں جانا پڑا، جسٹ بیکاز کہ انہوں نے جب دیکھا کہ کم پارا ہو گیا تو انہوں نے کہا جناب اسی چلے ہیں، خان صاحب نال اسی نہیں رہ سکتے ہیں جناب۔ اس کے بعد اگر خان صاحب کہتے ہیں اگر 9 مئی تحریک انصاف کی سازش تھا تو سی سی ٹی وی فوٹیج سے ثابت ہو جاتا، لیکن سی سی ٹی وی چرا کر سب سے بڑا جرم کیا گیا، اور پھر ایک دم سے 10,000 ورکرز کو گرفتار کر کے ثابت کرتا ہے کہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا جس کی آڑ میں تحریک انصاف کو کرش کیا گیا۔ خان صاحب ہمیشہ سی سی ٹی وی کی بات کرتے ہیں۔ 9 مئی کو دیکھیں اتنے اہم مقامات ڈی ایس کے اندر کور کمانڈر ہاؤس ہے اور ہیڈ کوارٹر ہے جناب آرمی کا، ان کی اوپر کتنے سیکیورٹی کیمرے لگے ہوتے ہیں، کہاں کس کس لیول کی سیکیورٹی ہوتی ہے وہاں پہ، لیکن وہ سیکیورٹی جو فوٹیج ہے سی سی ٹی وی کی وہ آج تک عدالت میں پیش نہیں کی جا رہی، بلکہ وہ غائب ہو گئی ہے وہاں سے، کسی نے اس کو چوری کر لیا۔ اب وہ فوٹیج جب سامنے آئے گی نا تو تب پتہ چلے گا نا اس کے اندر کون کون سے اپنے لوگ شامل کیے گئے، کن ٹرکوں سے اتارے اور پھر وہ آگ لگائی گئی، وہ سارے معاملات سامنے آتے ہیں۔ لہٰذا اس کے اوپر سی سی ٹی وی فوٹیج کے اوپر نہ عدالت میں بات ہوتی ہے نہ کوئی وہاں پہ پیش کر سکتا ہے۔ انفیکٹ خان صاحب کو بھی یہ کہا جاتا ہے پیغام دے کر کے آپ سی سی ٹی وی کی بات نہ کیا کریں۔ بہرحال خان صاحب آگے کہتے ہیں پاکستان میں عدلیہ مکمل طور پر مفلوج ہے، قاضی فائز اور سکندر سلطان کے جانے کا وقت آیا تو 26ویں ترمیم کر کے نئے فائز عیسیٰ پیدا کر دیے گئے۔ سکندر سلطان راجہ مدت ختم ہونے کے باوجود آج تک صرف دھاندلی کی سہولت کاری کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ اس ملک میں انصاف ناپید ہو چکا ہے، اب ہم مخصوص نشستیں بھی 26ویں ترمیم والی عدالتوں کے ذریعے چھیننے کی کوشش میں ہیں۔ یہ بڑا اہم ہے۔ عمران خان صاحب نے یہاں پہ ایک تو سکندر سلطان راجہ جو الیکشن کمیشن کا چیئرمین ہے، پاکستان کے بدترین الیکشن کروانا اور جمہوریت کی پیٹ میں چھرا گھونپنا اور کروڑوں لوگوں کے حق رائے دہی کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والا یہ وہ مجرم جس کو سریعام آرٹیکل 6 لگا کر کے ڈی چوک میں کرین کے ساتھ لٹکا دینا چاہیے۔ یہ شخص اتنا بڑا مجرم ہے پاکستانیوں کا کہ یہ آج ریٹائر ہونے کے باوجود یہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پر اس طرح کے الیکشن ضمنی الیکشن لوٹنے کے لیے اور تحریک انصاف کے لوگوں سے سیٹیں چھیننے کے لیے۔ اب اس کے اندر میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ عمر ایوب جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کی سیٹ کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، ان سے سیٹ چھیننے کا کیا معاملہ کیا جا رہا ہے۔ یہ اسی لیے وہاں پہ بٹھایا ہوا ہے اپنا مورا، اپنا پپٹ، باہر کے ملکوں میں اس کی جائیدادیں بنا کر کے دی گئیں اور اس کو یہاں پہ یہ نوکری دی گئی کہ جب تک حالات قابو میں ہیں ہمارے لیے کام کرتے رہو، تحریک انصاف کی مخصوص نشستیں چھینتے رہو۔ اب الیکشن کمیشن کے وکیل جا کے سپریم کورٹ میں جرا کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ان کو سیٹیں نہیں دینی چاہیے جبکہ پیپلز پارٹی کو دینی چاہیے۔ یہ سارے کام جو ہے سکندر سلطان راجہ کر رہا ہے، اور یہ ایک پاکستان کا، پاکستانی عوام کا، پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کا، پاکستان کے آئین کا، پاکستان کے قانون کا ایک بدترین دشمن ہے۔ یہ واضح طور پہ غدار پاکستان ہے جس کے اوپر آرٹیکل 6 لگا کر کے اس کو پھانسی دے دینی چاہیے۔ اس سے کم سزا کوئی نہیں ہونی چاہیے ایسے شخص کی، عدالت کے اندر اس کے اوپر پروسیڈنگ ہو، تمام ثبوت سامنے رکھے جائیں کہ کس طرح الیکشن کو اس شخص نے لوٹا ہے اور یہ سہولت کار بنا ہے الیکشن کمیشن کو جانبدار بنا کر کے جس طرح انہوں نے یہ چیزیں کی ہیں۔ بہرحال آگے آپ کو بتاتا چلوں، آگے خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم اس حکومت سے کیا بات کریں جو خود این آر او کی پیداوار ہے۔ اس حکومت میں بیٹھی کھٹ پتلیوں نے پہلے مشرف اور پھر باجوہ سے این آر او لیا اور اپنی چوریاں معاف کروائیں۔ شہباز شریف لیلے کی طرح اسٹیبلشمنٹ کی رسی سے لٹکا ہوا ہے، دور جاتا ہے تو اسے آکسیجن کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ یہ حکمران اور 26ویں ترمیم والے جج کسی کو کیا ہی انصاف دیں گے۔ شہباز شریف کی یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اس درجے کا جسے آپ سمجھ سکتے ہیں پالشی انسان ہے، اس کو اپنے عہدے تک کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ وزیر اعظم پاکستان ہے، لیکن یہ وہ پالشیاں کر رہا ہوتا ہے اسٹیج کے اوپر کھڑا ہو کر کے، یہ قوم کے بیٹے ہیں، یہ پاکستان کا فخر ہیں۔ مطلب یار اس طرح تو وہ جو مراسی رکھے ہوتے ہیں نا 150 روپیہ دے کر کے ساتھ میں، پرانے زمانے میں راجوں مہاراجوں نے رکھے ہوتے تھے، کشے جن کو کہتے تھے، وہ کشوں کا کام کیا ہوتا تھا، وہ شاہ کی تعریفیں کرتے تھے، کسی بھی محفل میں جاتے تھے، بڑے بڑے بول ان کے بارے میں بولتے تھے، ان کی شان میں قصیدے پڑھا کرتے تھے۔ وہ آپ نے دیکھا ہوگا فلم کا ادے بھائی بہت اچھے ہیں، ایک دفعہ میری ٹانگ توڑ دی اور پھر ہسپتال، اس طرح کے کشے جو نا پیسوں کے اوپر رکھے ہوتے ہیں۔ تو کوئی دوسرا کام نہیں ہے شہباز شریف کا اس وقت سوائے کشا ہونے کے۔ تو خان صاحب کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی رسی سے لٹکا ہوا وہ لیلا ہے، وہ دمبا ہے یہ، کہ اگر ذرا سا دور جاتا ہے تو اس کی آکسیجن کم ہوتی ہے۔ خان صاحب آگے ججوں کے حوالے سے کہتے ہیں، اب دیکھیں
یہ آئینی ترمیم کس طرح سے کی گئی، لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کو اٹھا کر کے زبردستی ووٹ لے کر کے ایک آئینی ترمیم کی گئی، اور اس آئینی ترمیم کے ذریعے حکومت نے اپنی مرضی کے بندے سپریم کورٹ کے اندر آئینی بینچ میں بٹھائے کہ یہ جج ہونا چاہیے، یہ جج۔ اب کس کو حکومت جج لگائے گی؟ اب دیکھیں بات ہے نا، جو ان کی مرضی کا ہوگا، جو ان کے لیے کام کرے گا۔ اب ان سے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں کیا مخصوص نشستیں ملیں گی اور کیا ہمیں انصاف ملے گا ان سے۔ آئینی بینچ کے حوالے سے خان صاحب یہاں پہ یہ بات کرتے ہیں۔ خان صاحب لکھتے ہیں کہ دنیا میں کہاں ایسا ہوتا ہے کہ جو فراڈ کرے وہی اپیل سنے۔ ہم نے جو دو نمبری کر رہا ہے، جس کے اوپر ہمیں اعتراض ہے، جس کا وجود ہی دو نمبری سے ہے، جس کا وجود ہی لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کو اٹھا کر ظلم کر کے تشدد کی بنیاد پر پیسے چلا کر کے جس کا وجود قائم ہوا ہو، اس سے کیا آپ نے انصاف کی رکھنی ہے امید؟ میرے خلاف 4 جھوٹے کیسز کروائے گئے جو اسلام آباد ہائی کورٹ آنے پر اڑ گئے۔ اس کے بعد سرکاری ججوں کا انتظار کیا گیا اور میری اپیل تب لگائی گئی جب سرکاری جج آ گئے۔ اب سرکاری جج یعنی کہ حکومت نے اپنے جب لگائے تو تب جا کر کے میری اپیل وہاں پہ آئی۔ میرے تمام انسانی حقوق معطل ہیں، میں 2 سال سے قید میں ہوں جبکہ میری اہلیہ کو 14 ماہ سے قید میں رکھا گیا ہے۔ عدلیہ انسانی حقوق کا دفاع نہیں کرتی کیونکہ وہ سب ایک کرنل سے ڈرتے ہیں۔ میں یہ سب ظلم صرف اور صرف قوم کی خاطر برداشت کر رہا ہوں اور کسی صورت ڈیل نہیں کروں گا۔ یہاں پہ بڑے واضح الفاظ میں عمران خان صاحب نے کہا کہ پوری عدالت ایک کرنل سے ڈرتی ہے، اور یار اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ دیکھیں میں نے ایک جگہ پہ لکھا تھا کہ ان کی پتلون کی عزت تمہاری بیویوں کی عزت سے زیادہ اہم ہے۔ کسی منچلے نوجوان نے، کسی جوشیلے نوجوان نے سڑک پہ پتلون لہرائی تو انہوں نے 10 سال قید کی سزا سنا دی اس نوجوان کو، جبکہ آپ کی بیویوں کی گندی ویڈیوز بنائی انہوں نے بیڈ روموں کے اندر آ کر کے، اور آپ کیس تک نہیں سن سکتے، آپ نام تک نہیں بتا سکتے قوم کو کہ کس نے وہ ننگی ویڈیو بنائی تھی، آپ ججوں کی بیویوں کی۔ تو آپ کی تو عدالت کے اندر یہ حیثیت اور یہ اوقات ہے، آپ ایسے پھینکی ہوئے ٹکڑے کو نا بلی کی طرح دوڑ کے اٹھاتے ہیں اور پھر قدموں میں آ کے بیٹھ کے ہا 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 کرتے ہیں۔ آپ کا اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان کی پتلون کسی نے اگر اٹھا کے لہرا دی تو 10 سال قید سنا سکتے ہیں۔ آپ کی بیویوں کی 6 ججوں نے خط لکھا نا جناب سپریم کورٹ کو، انہوں نے لکھا 6 ججوں نے کہا کہ جناب ہمارے ساتھ ہمارے گھروں کے اندر آ کر کے کیمرے لگا دیے بیڈ روموں میں، کیا کیا ہے سپریم کورٹ اور عدالتوں نے؟ کوئی کسی کا کچھ نہیں کر سکتا، اور یہی حقیقت ہے، ان کی پتلون آپ کی بیویوں کی عزت سے زیادہ اہم ہے۔ خان صاحب یہاں کرنل سے ذکر کرتے ہیں کہ پوری عدالت ڈر رہی ہے، اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ تمام حقوق، مجھے کچھ بھی انسانی حقوق معطل ہیں میرے، اور میں 2 سال سے یہ ظلم برداشت کر رہا ہوں، عوام کی خاطر میں ڈیل نہیں کروں گا۔ یہ بات کہ کوئی ڈاکٹر امریکہ سے آئے سب افواہ ہے، جب ان پر دباؤ آتا ہے مجھ سے بات چیت کا آغاز کر دیتے ہیں، اور جب دباؤ ختم ہو جاتا ہے تو پھر سے سختی بڑھا دیتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے سیل میں رہتے ہوئے انسان کیا کر سکتا ہے سوائے کتابیں پڑھنے کے؟ خان صاحب کا یہ جملہ ذرا سنیے، ایک بار پھر سنیے۔ ایک چھوٹے سے سیل میں انسان کیا کر سکتا ہے سوائے کتابیں پڑھنے کی، مگر اڈیالہ جیل میں تعینات کرنل کو میری کتابوں سے بھی مسئلہ ہے۔ یہاں خان صاحب نے پہلے ان لوگوں کے بارے میں کہا کہ وفد آیا امریکہ سے، جو افواہیں اڑائی گئیں، صحافی ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کی ان کی طرف سے کہ امریکہ کا وفد آیا، خان سے بات چیت چل رہی، معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں۔ تو خان صاحب کہتے ہیں کہ جب ان پہ دباؤ بڑھتا ہے، میں تحریک احتجاج کی بات کرتا ہوں تو یہ پھر ملاقاتوں کی اور خان کو چھوڑنے کی باتیں کرنے لگتے ہیں، لیکن جب دباؤ کم ہوتا ہے تو پھر یہ سختی بڑھا دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے سیل میں انسان کیا کر سکتا ہے۔ یہ سوال تو پاکستان کی 25 کروڑ عوام سے ہونا چاہیے کہ جو شخص آپ کی خاطر آج جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، آپ کس قدر وفادار قوم ہیں، دنیا کے اندر آپ کو تاریخ یاد رکھے گی، آپ کتنے وفادار ہیں اس کے ساتھ کہ اسے چھڑانے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اس ملک کے اندر 50 یا 55 لوگوں کا ایک ٹولہ ہے جس نے 25 کروڑ کو بکریوں کا ریوڑ بنا کر کے قید کر رکھا ہے، اور ہر عمل ہر دن ان کی مرضی اور منشا کے خلاف ہو رہا ہے، ان کی محبوب لیڈر کو جیل میں رکھا ہو۔ ناممکن ہے یہ کسی مہذب معاشرے کے اندر، باشعور قوم کے اندر، کہ اتنی پاپولیرٹی ہونے کے باوجود نظام ایک ایسے شخص کو قید کرے جس کے ساتھ ملک کی 90% عوام کھڑی ہو۔ یہ صرف پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی پاسبل ہے، یہ پاکستان کے اندر ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد خان صاحب کہتے ہیں میرا اسٹیبلشمنٹ کو پیغام ہے کہ آپ کو تحریک انصاف کی ضرورت ہے، مجھے آپ کی ضرورت نہیں۔ بڑا فیمس جملہ تھا آج کا خان صاحب کا، جگہ جگہ اس کا ذکر ہوا۔ خان صاحب نے واضح الفاظ میں کہا اسٹیبلشمنٹ کو، مجھے آپ کی ضرورت کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو میری ضرورت ہے۔ ظاہر ہے آپ نے مخالفت کر کے 2 سالوں میں کیا گھنٹہ اکھاڑ لیا ہے عمران خان کا، کیا فرق پڑا ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن اس نے آپ کی مخالفت کی
تو آپ کی کتے کی جا پساڑا ہوئی ہے، آپ کو لوگ سلام نہیں کرتے، آتے جاتے آپ کے نام کے اوپر گالیاں پڑ رہی ہیں۔ ضرورت آپ کو عمران خان کی، عمران خان کو آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل طاقت اسی کے پاس ہوتی ہے جس کے ساتھ عوام ہو۔ عوام کی اصل نمائندہ جماعت تحریک انصاف ہے۔ عوام میں فوج کا اثر تحریک انصاف بحال کر سکتی ہے۔ 3 وجوہات ہیں جس کی وجہ اس وقت قوم کو اشد ضرورت ہے۔ خان صاحب لکھتے ہیں 3 وجوہات کی وجہ سے اس وقت قوم کو اتحاد کی اشد ضرورت ہے۔ مودی اس وقت زخمی ہے اور پاکستان پر ایک بار پھر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ بھارت کی معیشت ہم سے کافی مضبوط ہے، $700 ارب کے ذخائر ہیں۔ ہمیں بھی معاشی لحاظ سے مضبوط ہونا ہوگا تاکہ بھارت کا مقابلہ کر سکیں۔ خیبر پختونخوا بلوچستان میں آئے روز دہشت گردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں جس میں معصوم لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ معیشت مکمل طور پر تباہ حال ہے اور سرمایہ دار اور نوجوان مسلسل بیرون ملک منتقل ہو رہے ہیں۔ جس ملک میں انصاف نہ ہو وہاں کوئی سرمایہ کاری نہیں آتی۔ سرمایہ کاری کے لیے کوئی بھی کلیہ آزما لیں، عوام کی منشا کی حکومت جب تک قائم نہیں ہوگی سرمایہ کاری ملک کے اندر نہیں آئے گی۔ اس کے بعد خان صاحب کہتے ہیں اس ملک میں جنگل کا قانون نافذ ہے، تحریک انصاف پر تمام قانونی اور آئینی رستے بند کر دیے گئے ہیں، اس لیے اب میں بطور پارٹی سربراہ جیل سے احتجاجی تحریک کی سربراہی کروں گا۔ باہر میری نمائندگی عمر ایوب کریں گے، سلمان اکرم راجہ ہدایات پر عمل کروائیں گے۔ بڑا اہم نقطہ ہے۔ خان صاحب نے اپنے آپ کو، کیونکہ ظاہر الیکشن کمیشن نے ان کو الیکشن کو نہیں مان رہے، عدالتوں نے نااہل کر دیا، پارٹی کے چیئرمین نہیں بن سکتے، تو پارٹی تحریک انصاف ہے، عوام ساری ان کے ساتھ ہے، تو وہ بند کمرے میں بیٹھے ہوئے کالے کالے 8-10 بندوں کی بات ہم کیوں سنیں؟ وہ بد شکل بدنما سے لوگ وہاں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ بھائی یہ چیئرمین اور وہ چیئرمین ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے ان کی سننے کی؟ یہ پاکستان عوام کا ملک ہے، آپ عوامی لیڈر ہیں، آپ جو کہیں گے وہ ہوگا بھائی، آپ چیئرمین ہیں، آپ پیٹرن ان چیف ہیں جناب۔ انہوں نے خود اپنے آپ کو کہا میں پیٹرن ان چیف ہوں، میں تحریک کو کروں گا، لیڈ کروں گا۔ اس میں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ عمر ایوب صاحب کو انہوں نے آگے کر دیا ہے، باہر میری نمائندگی عمر ایوب کریں گے، سلمان اکرم راجہ ہدایات پر عمل درآمد کروائیں گے۔ بیرسٹر گوہر، یاد رکھیے میں بہت پہلے سے اس شخص کے کردار کے حوالے سے مطمئن نہیں تھا تحریک انصاف کے اندر۔ بڑا سمپل سا ہے سر، آپ دیکھیں نا جب سے عمران خان صاحب جیل میں گئے ہیں، یہ چیئرمین بنے ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے؟ مجھے ایک کمنٹ کے اندر کوئی شخص بتا دے کہ بیرسٹر گوہر نے تحریک انصاف کے لیے یہ کامیابی یہاں پر حاصل کی ہے۔ آپ وکیل ہیں، آپ بحث کرنے کے لیے باہر سے بندہ لے کر کے آتے ہیں پیسے دے کر کے، فیصل صاحب کو ہیں، آپ سے وہ کام نہیں ہوتا۔ کوئی ایک کیس آپ نہیں جیت سکے تحریک انصاف کا عدالتی ماس کے اوپر۔ پارلیمنٹ میں آپ کیا ہیں؟ پارلیمنٹ میں آپ نے کیا کیا ہے؟ اسپیکر اسمبلی سے آپ نے کون سی ایسی فیور لی اپنے قیدیوں کے حوالے سے، عمران خان کی جیل کے حوالے سے؟ اور ملاقات تک تو کروا نہیں سکتے، اگر ادھر کرنل ناراض ہو جائے وہ کہے نہیں ہونی ملاقات، تو ملاقات تک تو کروا نہیں سکتے۔ کسی ایک احتجاج کے اندر یہ شخص نظر نہیں آیا، مطلب دھیلے کا فائدہ نہیں تھا۔ یہ چپلوں کا وہ جوڑا ہوتا ہے نا جس کا ایک ہوتا ہے ایک گم ہو جاتا ہے، تو ایک کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، پیزار کا جو جوڑا ہوتا ہے ایک کا کیا فائدہ ہے؟ تو بالکل بیرسٹر گوہر کا کردار اس طرح کا رہا ہے۔ بہرحال یہ میں ان کے اوپر اکثر بات کرتا رہتا ہوں، اچھا ہوا کہ ان کی جگہ پہ عمر ایوب صاحب کو، کاغذی طور پہ تو وہ چیئرمین ہیں، ظاہر عدالتی کروائیاں وغیرہ چل رہی ہیں وہاں پہ، خیر عدالت اور الیکشن کمیشن پاکستان تحریک انصاف کے الیکشنز کو ہی نہیں مانتا تو آپ کیا مطلب کاغذی طور پہ ہوں گے۔ عمر ایوب کو انہوں نے کیا ہے خان صاحب نے آگے، اور اس حوالے سے کہتے ہیں کہ تحریک کا لائحہ عمل چند روز میں قوم کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اس احتجاجی تحریک کے لیے میں اپنی اتحادی جماعتوں سمیت تحریک تحفظ آئین، جی ڈی اے اور مہرنگ بلوچ کو بھی دعوت دیں گے۔ انشاءاللہ اس تحریک کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ یہ بہت بڑی تحریک، اور اس کے اندر جی ڈی اے اور جو تحفظ آئین کی جو اس وقت موومنٹ چل رہی ہے پاکستان کے اندر، اتحادی جماعتیں جو ہیں، اچکزئی صاحب وغیرہ، ان کو بھی دعوت دی ہے کہ بھائی آپ نے بھی اس کے اندر بھرپور شرکت کرنی ہے۔ دوسری طرف مہرنگ بلوچ ایک بہت بڑا پروٹیسٹ پاکستان کے اندر ہمیشہ سے لیڈ کرتی ہیں، بلوچستان کی بہت بڑی عوام ان کے ساتھ ہوتی ہے، ان کے حوالے سے خان صاحب نے ان کو بھی دعوت دی اس کے اندر۔ پاکستانی قوم کو میرا پیغام ہے کہ شاید یہ پھر سے میری ملاقاتوں پہ پابندی عائد کر دیں، لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ووٹ میرا نہیں آپ کا چوری ہوا ہے، آواز میری نہیں آپ کی دبائی جا رہی ہے، لہٰذا آپ کو خود پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے کھڑا ہونا ہوگا۔ بارہا کہہ چکا ہوں، آزادی کوئی پلیٹ میں رکھ کر کے نہیں دیتا۔ احتجاجی تحریک ملک گیر اور مسلسل ہوگی، کیونکہ اسلام آباد میں سنائپرز تعینات ہوتے ہیں جو معصوم شہریوں اور پرامن احتجاجیوں پر سیدھے فائر کھول دیتے ہیں۔ جو قتل عام تحریک انصاف کے ساتھ کیا گیا وہ کسی جماعت کے ساتھ نہیں ہوا۔ خان صاحب یہاں پہ واضح طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے کارکنان کو مروانا نہیں چاہتا، اسلام آباد کے اندر میں اگر آپ کو آنے کا کہوں تو یہ آپ کو گولیاں مارتے ہیں۔
لہٰذا پورے پاکستان کے اندر اس دفعہ احتجاجی تحریک ہوگی، اس کا لائحہ عمل خان صاحب کہتے ہیں وہ دیں گے۔ میرا پارٹی عہدیداران کو پیغام ہے کہ اگر میں جیل کاٹ سکتا ہوں تو آپ کو بھی کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ اب تک پارٹی سب کو بنی بنائی مل گئی تھی، اب مشکل وقت ہے اور سب کا امتحان ہے۔ مجھے بھی جیل میں ڈالنے کے بعد 3 سال خاموش ہو جانے پر آرام سے بنی گالہ بیٹھ جانے کا کہا گیا تھا، جیسے نواز شریف کو 10 سال تک چپ رہنا پڑا، مگر میں بزدل نہیں ہوں اور میں یزیدیت پہ کبھی خاموش نہیں رہ سکتا۔ میں جمہوریت کی بحالی کے لیے آخری دم تک جدوجہد کروں گا۔ عمران خان صاحب کا پارٹی رہنماؤں کی طرف یہ پیغام تھا، اگر مجھے جیل ہو سکتی ہے تو پھر آپ بھی اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ پارٹی اب تک بنی بنائی آپ کو ملی ہے، اب وہ وقت ہے کہ آپ جدوجہد کریں۔ دیکھیں سر، جن کا نام بھی کوئی نہیں جانتا، جن کو جس محلے میں وہ رہتے ہیں اس محلے کی اگلی گلی میں کوئی نہیں تھا جانتا، ان کو بھی عمران خان صاحب نے ٹکٹ دیا تو وہ اس وقت اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ پھر سیاسی جدوجہد تو نہ ہوئی نا، یہ تو بنی بنائی پارٹی آپ کو مل گئی۔ اب وہ وقت ہے کہ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ آپ سیاسی جدوجہد کریں اور سیاسی طور پہ اپنے آپ کو اٹھا کر کے اوپر لائیں اور اس ظالمانہ نظام سے اپنے مقاصد منوائیں عوام کے حق کے لیے۔ خان صاحب کا واضح پیغام تھا۔ اکثر خان صاحب اپنے بیانات میں 2 دن پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ جو تحریک انصاف کے نظریے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا وہ اپنے آپ کو پارٹی سے الگ کر لے۔ بڑے ایگریسولی اور سخت الفاظ میں عمران خان صاحب کا تحریک انصاف کی قیادت کے لیے پیغام اور جنگل کے بادشاہ کو بالکل نہ ماننے کا پیغام اور احتجاج کے اندر تمام جماعتوں کو شامل کر کے ایک بہت بڑی تحریک شروع کرنے کا اعلان۔ عید کے بعد منظر بالکل واضح ہوگا۔ یاد رکھیں کل عدالت کے اندر خان صاحب کا کیس لگ رہا ہے، اس کیس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کا رخ ہمیں واضح نظر آ جائے گا کہ آیا وہ عمران خان صاحب کے ان بیانات اس اسٹریٹجی اور اس احتجاجی تحریک کے حوالے سے کس حد تک پیچھے ہٹیں گے یا پھر مزید ایگریسو ہو کر کے تحریک انصاف اور اس بدماش مافیا کے بیچ تصادم مزید بڑھے گا۔ دیکھیے گا اگلے ویلاگ میں آپ کو مزید چیزیں ایکسپلین کروں گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔